अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दिन के 2 बजे का वक्त था। जून का महीना और लाइट भी बंद, ऊपर से छुट्टी का दिन। सारा मज़ा ख़राब हो गया। शदीद गर्मी की वजह से सख्त बेचैनी महसूस हो रही थी, तो मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि या इलाही, आज मौसम खुशगवार कर दे और तेज़ आंधी के साथ बारिश भी बरसा दे, क्योंकि तेज़ आंधी के साथ मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती थी। कहा जाता है कि कभी कभी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, और मेरी ये दुआ भी कबूल हो गई। आसमान पर बादल छाने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, सूरज भी बादलों की ओट में छुप गया। मौसम निहायत खुशगवार हो गया। अब इतने सुहाने मौसम में घर में बैठना मेरे लिए दुश्वार हो रहा था। मैंने अपने दोस्त अख्तर को कॉल की कि चलो यार, कहीं बाहर घूमने निकलते हैं। इतना प्यारा मौसम है, इससे ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। मगर किसी मजबूरी के तहत अख्तर ने माजरत कर ली और मुझे अकेले ही निकलना पड़ा। मैंने गाड़ी एक सुनसान सड़क पर दौड़ा दी। हल्की रिमझिम शुरू हो चुकी थी। म्यूज़िक ऑन किए मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अरे, मैं अपना तारुफ करवाना तो भूल ही गया। मेरा नाम इलियास है और पेशे के लिहाज से सरकारी टीचर हूँ और बहैसियत होम्यो डॉक्टर सेकंड टाइम क्लिनिक चलाता हूँ। मेरी उम्र उस वक्त 25 साल थी और एमफिल का स्टूडेंट था, और हम एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में मौजूद वादी में रहते थे। कार सड़क पर दौड़ रही थी। हमारा गांव पसमानदा मगर खूबसूरत था और शहर से बहुत ज़्यादा दूर वाक़ था। मैं अपने गांव से बहुत दूर निकल आया था कि अचानक मेरी गाड़ी एक बहुत पुराने और बोसीदा रेलवे स्टेशन के करीब रुक गई। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। आंधी बाकायदा तूफान का रूप धार चुकी थी। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हो जाए, मगर मेरी हर कोशिश नाकाम होती गई। मैं बताता चलूं कि ये रेलवे स्टेशन बहुत पुराना था। अब तो महकमा रेलवे ने भी इसे काफ़ी अरसा पहले बंद कर दिया था, और इसकी इमारत निहायत बोसीदा, ख़तरनाक मगर मजबूत थी। मैं काफ़ी देर गाड़ी में बैठा बारिश रुकने का इंतज़ार करता रहा और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि आज घर से आखिर निकला ही क्यों। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर मैं थक हार कर बाहर निकला। फिर कोशिश की कि किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हो जाए। इंजन ठीक था, मगर फिर भी हर कोशिश बेकार। मैंने इधर उधर बेबस नज़रों से देखा, मगर बारिश के कतरों के अलावा कुछ नज़र न आया। अचानक मुझे रेलवे स्टेशन की इमारत में बिल्कुल छोटी सी रोशनी नज़र आई। मैंने सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा जो बारिश से बचने के लिए इस इमारत में पनाह लेने के लिए मौजूद है। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो गाड़ी में तन्हा बैठने की बजाय उस अजनबी राहगीर के साथ ही थोड़ा सा वक्त गुजार लूं। मैं स्टेशन की इमारत की तरफ बढ़ने लगा। लाइनें पार करके प्लेटफॉर्म पर चढ़ा तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सदियों से यहाँ पर किसी का गुजरना हुआ हो। स्टेशन के अहाते को देखकर माजी का वो फर्जी नज़ारा मेरी आंखों में घूमने लगा कि किसी पुराने वक्त में इस स्टेशन पर भी रौनक होती होगी, यहाँ पर भी मुसाफिरों का हुजूम होता होगा। यही सोचता हुआ मैं इमारत के अंदर दाखिल हो गया। बारिश बहुत तेज़ थी, बिजली चमक रही थी। अभी मैं इमारत के अंदर दाखिल हुआ ही था कि एक बहुत बड़ी चिमगादड़ मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। खौफ की एक लहर मेरे दिल के आर पार हो गई। इमारत में नजर आने वाली रोशनी भी मध्यम होकर ख़त्म हो गई थी और अब इमारत में बिल्कुल घुप अंधेरा था, मगर महसूस हो रहा था कि कोई अंदर मौजूद ज़रूर है। उस वक्त शाम के 6 बजे का वक्त था, मगर काली घटा की वजह से हू का अलम था, जो कि अब रात 12 बजे का मंजर पेश कर रहा था। चरिंद परिंद की हल्की सी आवाज़ भी दिल को डरा देने के लिए काफ़ी थी। हालांकि मैं बहुत मजबूत आसाब का मालिक था, मगर उस वक्त वाकई मेरी हालत काबिल रहम थी। इमारत में दाखिल होने के बाद मैंने आवाज़ दी, जनाब, अंदर कोई नेक इंसान मौजूद है? कुछ बोलिए तो सही। मगर जवाब नदारिद। खैर, जब मैंने मोबाइल टॉर्च ऑन की तो ये देखकर हैरान हो गया कि इमारत के मगरबी कोने में एक निहायत ही खूबसूरत लड़की फर्श पर फूलों वाला खूबसूरत कपड़ा बिछाए बैठी हुई है। मोटी मोटी आंखें, पतले होंठ, लंबे सिया बाल, निहायत मुतनासिब जिस्म, जैसे कि कोई हूर हो। ऊपर से नीले रंग का चुस्त लिबास पहने वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी।
میں اسے مسلسل گھور رہا تھا کہ اچانک اس کے یاقوتی لبوں میں جنبش پیدا ہوئی، جیسے پھول جھڑنے لگے ہوں، اور پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ کون ہیں؟ اور پھر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب ساحرانہ پن تھا۔ ٹارچ کی روشنی اور سخت اندھیرے میں بھی وہ حسن کی دیوی مجھے بالکل واضح دکھائی دے رہی تھی۔ خیر، میں نے سلام کیا اور بتایا کہ مجھے میرے شوق نے آج پھنسا دیا ہے، اسی وجہ سے میں اس منحوس عمارت میں موجود ہوں، اور واقعی میں خود کو کوس رہا تھا کہ اپنے گاؤں سے تقریباً 150 کلومیٹر دور اس ویرانے میں کیوں آیا۔ دوران سفر کئی بار دل نے منع کیا تھا کہ یہاں سے ہی واپس چلو، مگر میرا شوق آڑے آتا رہا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں نے بھی لڑکی کے بارے میں کچھ نہ پوچھا نہ سوچا۔ اتنی خوبصورت اور اکیلی لڑکی اس طوفانی اور اندھیری رات میں، اس بیابان اور خوفناک عمارت میں آخر کیا لینے آئی ہے؟ میں تو بس اس کے حسن میں ڈوبا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی ہے، ہزاروں خوبصورت لڑکیاں دیکھ چکا تھا، مگر یہ لڑکی ان سب سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھی۔ تھوڑا ہوش آنے کے بعد میں نے اس سے باقاعدہ اجازت چاہی کہ میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں، تو اس نے خلاف توقع فوراً اجازت دے دی۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ چڑیلوں کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کے پاؤں بغور دیکھے، مگر وہ بالکل عام لڑکیوں کی طرح ہی تھے۔ چست کپڑوں میں ملبوس اس لڑکی کا انگ انگ میرے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اتنے سفید تھے کہ فوراً پکڑ کر چومنے کو دل کر رہا تھا۔ خیر، تھوڑی سی رسمی باتوں کے بعد میں نے اس حسینہ سے اس کا تعارف دریافت کیا اور اس عمارت میں ٹھہرنے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، باؤ جی، میرے گھر میں صرف میں اور میرے ابو ہی رہتے ہیں، باقی سب اوپر کو سدھر گئے ہیں۔ ابو کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے ہیں، میں بھی کسی اہم کام سے گاؤں سے باہر آئی تھی، مگر بارش نے اس عمارت میں زبردستی دھکیل دیا۔ اس نے اپنا نام نازلی بتایا۔ میں نے اٹھ کر بنا دروازے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا کہ بارش کی کیا صورتحال ہے، مگر تھمنے کی بجائے بہت تیز ہو رہی تھی۔ بجلی کی گڑگڑاہٹ خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم آپس میں گھل مل گئے اور کھل کر باتیں کرنے لگے۔ میں ایک پڑھا لکھا، باضمیر اور باشعور انسان تھا، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل و دماغ پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو۔ ہماری عام گفتگو دھیرے دھیرے دوستانہ رویہ اختیار کر گئی، اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے سے آشنا ہیں۔ میرے موبائل فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ نازلی کے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ اب میں اپنے گھر اطلاع کرنے سے بھی قاصر تھا۔ یقیناً میرے گھر والے میری وجہ سے بہت پریشان ہوں گے، مگر بارش نے تو شاید آج پوری رات برسنے کی ٹھان لی تھی۔ ہر طرف پانی دریا کا منظر پیش کر رہا تھا جو بجلی کی چمک سے دکھائی دیتا تھا، مگر خوش قسمتی سے عمارت اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے ہم پانی سے محفوظ تھے۔ جون کے مہینے میں بھی ہمیں سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ موبائل فون بند ہونے سے وقت کا پتہ نہیں چل سکا کہ کتنا وقت بیت چکا ہے، مگر پھر بھوک کا احساس ہونے لگا۔ ویسے میری گاڑی میں ہلکا پھلکا کھانے کا سامان ہمیشہ موجود رہتا تھا، مثلاً کولڈ ڈرنک، بسکٹ، کیک اور نمکو وغیرہ۔ میں نے ہمت کر کے گاڑی سے سامان نکالا اور ہم دونوں نے مل کر کھایا۔ باتوں ہی باتوں میں شاید رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ میں نے نازلی سے پوچھا، آپ کے گھر تو کوئی نہیں، مگر پڑوسی وغیرہ تو پریشان ہوں گے، کیا آپ گھر نہیں پہنچی؟ اور ویسے آپ کے گاؤں کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ شاید وہ آپ کو ڈھونڈنے یہاں تک آ جائیں۔ اس نے جواب دیا، جناب، غریبوں کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے گاؤں والے ویسے تماشا دیکھنے والا مزاج رکھتے ہیں، اور ہمارا گاؤں یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بارش نے تو آج حیران کر دیا، تیز سے تیز اور طوفان بھی ایسا کہ دل ڈر کے مارے ڈوبنے لگتا، مگر ایک حسینہ کی موجودگی میں ڈر بھی دور بھاگ گیا تھا۔ ہم دونوں بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ ویسے بھی فطری طور پر انسان آخر کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ پھر نازلی نے خود ہی مجھ سے کہا، جناب، جس کپڑے پر ہم بیٹھے ہیں یہ کافی بڑا ہے، جس پر ہم دونوں آرام سے لیٹ سکتے ہیں، اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر ہم تھوڑی دیر بعد ذرا فاصلے پر لیٹ گئے۔ موسم بہت سہانا تھا، اتنا پیارا کہ اظہار کے لیے الفاظ نہیں۔ ہمیں لیٹے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ نازلی اور میں کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔
میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا، مگر میرا دل و دماغ بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں مکمل طور پر بے اختیار اور بے بس ہو چکا تھا۔ مجھے بالکل بھی کوئی ہوش نہ تھا۔ اسی لمحے نازلی میرے بالکل پاس آ کر لیٹ گئی۔ وہ حسن کی دیوی پری صورت، حسن کا خزانہ، واقعی ایک کرشمہ نظر آ رہی تھی۔ گھپ اندھیرے میں بھی جب بجلی چمکتی، اس کا حسن اور اس کے جسم کے نشیب و فراز مجھے تڑپا کر رکھ دیتے۔ پھر اس کا قرب مجھے سانسوں تک محسوس ہونے لگا۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے میرے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، پھر گلے سے لگا لیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے بے ہوشی کی دوا دے دی ہو۔ میں بالکل ہوش سے بیگانہ، بے سدھ چپ چاپ لیٹا رہا۔ میں بالکل سحر زدہ ہو چکا تھا۔ وہ مجھے کسی معمول کی طرح کنٹرول کر رہی تھی۔ میرے ہونٹ جیسے سیدھے گئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے خون میں آگ دوڑ رہی ہو۔ ایک بہت ہی عجیب صورتحال سے میں دوچار ہو چکا تھا۔ رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا۔ بارش اپنے عروج پر تھی۔ نازلی مجھ سے لپٹ کر بوسو کنار میں مصروف تھی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ سب کچھ ہو گیا جس کا میں نے زندگی میں تصور تک نہ کیا تھا۔ باتوں اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ یہ حادثہ میرے ساتھ زندگی میں پہلی بار پیش آیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہوں۔ ندامت کی وجہ سے مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ میں خود اپنی نظروں میں بری طرح گر چکا تھا۔ تھوڑا سنبھلنے کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو اٹھ کر فوراً کپڑے پہنے اور آدھی بچھی ہوئی چادر ہوش و حواس سے گم نازلی پر ڈال دی۔ پھر نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر دھوپ نکل چکی تھی۔ حیران کن طور پر نازلی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں فوراً وہاں سے باہر نکلا۔ بہت دوڑ دھوپ کی، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا منظر ہے، کہیں میں نے رات کو کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ اسی کشمکش اور بے دھیانی میں ایک بار پھر عمارت میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات جس کپڑے پر ہم سوئے تھے وہ موجود تھا، اور کچھ نشانات کی موجودگی نے رات کے واقعات پر سچائی کی مہر ثبت کر دی تھی۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں تھا کہ آخر وہ کہاں گئی۔ میں نے فوراً اس کے گاؤں جانے کا ارادہ کیا، جس کا سبب بس میرے دل میں اس کی چاہت تھی۔ میں ہر حال میں اسے دیکھنے کا متمنی تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ میں اس کے پیار میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ مگر اچانک گھر والوں کا خیال آیا کہ وہ رات بھر مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو گئے ہوں گے۔ میں نے فوراً گاڑی کی طرف توجہ کی۔ جانتا تھا کہ گاڑی خراب ہے، مگر پھر بھی آخری کوشش کی، اور پھر حیرت انگیز طور پر گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی واپسی کی راہ پر دوڑنے لگی۔ گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ امی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر رونے لگی، اور بقیہ گھر والوں کو خوشی سے میرے آنے کی اونچی آواز میں نوید سنانے لگی۔ دیکھو الیاس آیا ہے۔ سب گھر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور مجھ سے ابو نے کہا، بیٹا الیاس، ہم نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، تمہارے سب دوستوں اور اپنے سب رشتہ داروں سے پوچھا، مگر تمہاری کوئی خبر نہ ملی۔ تمہارے دوست اختر نے کہا کہ الیاس نے مجھے لانگ ڈرائیو پر جانے کے لیے کہا تھا، مگر میں بحالت مجبوری میں اس کے ساتھ نہ جا سکا، تو ہم نے اختر کے ہمراہ تمہیں تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ہمیں مایوسی کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ میں نے امی سے کہا، اب سب کی فکر اور پریشانی اپنی جگہ جائز ہے۔ بارش اور طوفان کی وجہ سے پہاڑی علاقے میں پھنس جانا عام سی بات ہے۔ آخر ایک رات کی تو بات تھی، اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ جاتے کہ تیز بارش کی وجہ سے کہیں پھنس گیا ہوگا، صبح آ جائے گا۔ امی سے پہلے ہی ابو بولے، الیاس تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ایک رات کی بات کر رہے ہو، اور تم آج پورے 21 دن بعد گھر آئے ہو۔ مجھے یہ سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اور میں تقریباً جیسے اچھل ہی پڑا تھا۔ والدین کے ڈھیروں سوالات کے جواب دینے کی بجائے میں نے ٹال مٹول کر کے بات ختم کی، جس میں مجھے کافی دشواری پیش آئی، مگر میں نے ان کو ہمیشہ کی طرح اپنی باتوں اور دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر ابو کسی گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ البتہ بقیہ لوگ مکمل طور پر مطمئن ہو گئے۔ میں بہت پریشان اور حیران تھا۔ دوڑ کر واپس اسی ریلوے اسٹیشن پر جانا چاہتا تھا، مگر گھر والوں کی وجہ سے نہ جا سکا۔ رات ہوتے ہی چپکے سے میں گھر سے نکلا اور فوراً اسی منزل کی طرف چل دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ نازلی آج کی رات شاید مجھے نہ ملے، کیونکہ ضروری نہیں تھا کہ ہر رات ملن کی رات ہو، مگر اصل بات تو یہ تھی کہ میں اس حسینہ پر دل ہار بیٹھا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس حسن کی شہزادی کے بغیر
میرا ایک پل گزارنا بھی انتہائی مشکل نظر آ رہا تھا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ میرے پورے جسم سے اس حسینہ کے قیامت خیز جسم کی خوشبو ابھی تک آ رہی تھی، اور میں یہ بات بھی مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ تو صرف ایک رات گزاری تھی، مگر یہ ایک رات 21 راتوں میں کیسے بدل گئی۔ مگر اب مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے تو بس اس حسینہ کے دیدار کی چاہت تھی۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی اور جلد ہی میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ دوڑ کر اندر داخل ہوا، موبائل فون سے روشنی کی، اور سامنے نازلی کو بیٹھا دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ آج تو وہ حسن کی شہزادی لگ رہی تھی، سرخ رنگ میں ملبوس حیران کن نظارہ پیش کر رہی تھی۔ اس نے اتنے چست کپڑے پہنے تھے کہ جسم کا ایک ایک انگ میرے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا اور میرے اندر کا امریش پوری جگہ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر گلے سے لگا لیا، پھر اسی طرح میرا ذہن معاف ہو گیا، اور پھر ہم دونوں نے تمام حدیں عبور کر لی۔ کیف و نشاط کے لمحات سے فراغت کے فوراً بعد میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اجازت چاہی، تو نازلی کسی صورت بھی میری جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر میں گھر والوں کی وجہ سے یہاں سے جلدی نکل کر گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ مگر جانے سے پہلے نازلی نے مجھ سے کہا، دیکھو الیاس، میں تمہارے بغیر کسی صورت نہیں رہ سکتی، تم ہر حال میں رات کو اسی وقت ملنے ضرور آیا کرو، ورنہ میں جان دے دوں گی۔ میں نے فوراً پیار سے اس کے نشیلے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر اس نے کہا کہ میرے گاؤں آنے کی جرت کبھی مت کرنا، کیونکہ اگر کسی کو ہمارے پیار اور ملن کی خبر ہو گئی تو میرا بوڑھا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اور ایسی صورت میں میرا اور تمہارا حقیقی ملن نامکمل ہو جائے گا۔ لیکن مجھے تو اس کی ہر شرط منظور تھی، کیونکہ میں تو اس حسینہ کا دیوانہ ہو چکا تھا، اور اس کے بنا ایک پل بھی گزارنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں فوراً گھر کی جانب چل دیا۔ گھر میں سب میرا انتظار کر رہے تھے، اور سب غصے میں تھے کہ رات کے 2 بجے تم کہاں سے آ رہے ہو۔ میں نے کسی بہانے سے ان کو راضی کیا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کافی روز چھٹیوں کے بعد اسکول گیا تو ساتھی ٹیچرز نے کہا، اما الیاس صاحب بغیر بتائے تقریباً پورا مہینہ کہاں گزار کر آئے ہیں؟ جناب چند شوکوز نوٹس آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھلا ہو ہیڈ ٹیچر کا جنہوں نے ابھی تک سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، اور جناب کی روزی بچی ہوئی ہے، اور آپ تو گھر سے بھی 21 دن بنا بتائے ہی غائب رہے، اور اتنے کمزور دکھائی دے رہے ہو جیسے خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی میری باتوں سے مطمئن ہوا اور کوئی نہیں، کیونکہ جھوٹی باتوں اور جھوٹے دلائل سے سب کو مطمئن کرنا ناممکن تھا۔ البتہ محکمانہ کارروائی سے میری ایک ترقی روک دی گئی۔ ہاں، البتہ نوکری بچ گئی تھی۔ سیکنڈ ٹائم میں کلینک بھی بند کر دیا تھا، حالانکہ میں اپنے علاقے کا ایک نامور ہومیو فزیشین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کتنے ہی بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ بے شمار دائمی مریض میری دواؤں سے شفا یاب ہوتے تھے، لیکن عشق نے میرا کلینک بھی بند کرا دیا تھا۔ خیر، میں روزانہ کسی نہ کسی بہانے گھر سے نکل جاتا اور وہیں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا، جہاں نازلی ہمیشہ میرے انتظار میں ہوتی، اور پھر وہی رنگ رلیاں ہوتی۔ کئی بار اسکول سے منت سماجت کر کے چھٹیاں لی، اور تعلیمی ٹور کا بہانہ کر کے کئی روز نازلی کے پاس رہتا، اور اسی طرح دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور اسی دوران میں نے کئی بار نازلی سے شادی کا کہا کہ میں اپنے والدین کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجتا ہوں، مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو تمہیں بتا دوں گی۔ اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لبوں کو سی لیتا۔ ادھر گھر والوں نے بچپن ہی سے میرے ماموں کی بیٹی سے میری منگنی طے کی ہوئی تھی، جسے میں نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اب ماموں کی جانب سے شادی کے لیے ہم لوگوں پر کافی دباؤ تھا۔ مگر میں تو نازلی کو اپنا سب کچھ مان چکا تھا۔ میں نے امی کو اعتماد میں لے کر نازلی کے متعلق بات کی تو انہوں نے فوراً منع کر دیا اور کہا کہ تمہاری ممانی پہلے ہی دمے کی مریضہ ہے، میں انہیں مزید دکھ نہیں دے سکتی، اور بیٹا تم کسی اجنبی کی خاطر میرے بھائی کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب میں نے نازلی سے بہت کہا کہ میرے گھر کے حالات ہمارے بارے میں سازگار نہیں ہیں، برائے مہربانی شادی کا کوئی راستہ نکالو۔ میں نے اس کی محبت میں اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کورٹ میرج کا آپشن بھی دیا۔ اگر تمہارے ابو نہیں مانتے تو میں ان کے پاؤں پکڑ کر تمہیں مانگ لوں گا، مگر اس نے مجھے نہ صرف ابھی منع کر دیا بلکہ میری تمام باتوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، نازلی سے پوچھنا چاہا
کہ آخر وہ کون سی بات یا مجبوری ہے جو تم شادی کی حامی نہیں بھرتی، مگر وہ ہمیشہ ساحرانہ مسکراہٹ سے بات ٹال دیتی، مگر میں اس کی محبت میں گم کچھ نہ کہہ پاتا۔ اتفاق سے انہی دنوں میری مومانی جان فوت ہو گئی۔ ابو کی طبیعت شوگر کی وجہ سے ناساز تھی اور بہن کے امتحانات شروع ہونے والے تھے، اس لیے بحالت مجبوری مجھے فوراً امی کے ساتھ مومانی کے گھر جانا پڑا۔ ماموں کا گاؤں ہمارے شہر سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور اسی وجہ سے ہم سالوں سال بعد ہی وہاں جاتے تھے، اور مومانی کی وفات پر جانا ضروری تھا، اور نازلی کے پاس موبائل فون کی عدم موجودگی کی وجہ سے میرا اس سے رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ خیر مومانی کے گھر میں 5 دن لگ گئے، اور میرے لیے یہ دن قیامت سے کم نہ تھے۔ پوری رات میں جاگ کر گزارتا۔ میری منگیتر سائمہ دل و جان سے میری خدمت کرتی۔ ماں کی فوتگی کے باوجود وہ ہر طرح سے میری خدمت کرتی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سرکاری ملازم تھی، مگر مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں تو بس نازلی کو اپنا سب کچھ مان چکا تھا، جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا، سوائے ریلوے اسٹیشن کی عمارت میں گزری بے شمار راتوں کے۔ خدا کر کے ہم گھر واپس آئے، اور میں نے رات ہوتے ہی دوستوں کا بہانہ کر کے ریلوے اسٹیشن کی راہ لی، مگر گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود بھی نازلی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں آدھی رات کو گھر پلٹا، پھر روزانہ میں وہاں جاتا، مگر نازلی مجھے نہ ملتی۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ اس کے گاؤں چلا جاؤں، مگر پھر اس کے بوڑھے باپ کی عزت کی خاطر اور نازلی کی جدائی سے ڈر کر بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا۔ اسی طرح 20 دن گزر گئے اور میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے عزت کی خاطر کسی دوست کو ہمراز بھی نہ بنایا۔ میری صحت اس کی جدائی کی وجہ سے دن بدن گرنے لگی تھی۔ مجھے مسلسل بخار رہنے لگا۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود صحت انتہائی کمزور ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ایک دن میں بلڈ پریشر گرنے سے بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ بہت علاج کرایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ آخرکار ڈاکٹرز نے کچھ وٹامن کی گولیاں لکھ کر اور یہ کہہ کر اسپتال سے ڈسچارج کر دیا کہ رپورٹس بالکل نارمل ہے، کمزوری ہے، آرام آ جائے گا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے اسکول میں چھٹیوں کے لیے محکمے میں 1 مہینے کا میڈیکل بنوا کر دیا، اور ایک دن ہمت اور جرت سے کام لے کر نازلی کے گاؤں کی طرف چل دیا۔ میں پہلے کبھی اس علاقے کی طرف نہیں گیا تھا، بس کبھی کبھی اس سڑک سے گزر جاتا تھا، اور ویسے بھی یہ علاقہ بہت پسماندہ اور شہر سے بہت زیادہ دور پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا۔ میں ابھی ریلوے اسٹیشن سے گاؤں کی جانب تھوڑی دوری پہنچا تو درختوں کے جھنڈ سے آگے گاؤں کے راستے میں پہلے ایک قبرستان آتا تھا، جو تھا تو چھوٹا مگر کافی پرانا لگتا تھا۔ میں قبرستان کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ نازلی رات کو ہمیشہ ایسی قبرستان سے گزر کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچتی ہوگی۔ پھر سوچا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، وہ محبت میں دیوانی ہو کر اور ہر مصیبت کو برداشت کر کے ہی آتی ہوگی۔ یہی باتیں دل میں سوچتے مختلف خدشات کے ساتھ میں قبرستان میں داخل ہو گیا۔ جب میں قبرستان میں بالکل درمیان میں پہنچا تو مجھے شدید سردی کا احساس ہوا۔ ویسے تو یہ دسمبر کی رات تھی، مگر اس وقت سردی اتنی شدید محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے رگوں میں خون جم گیا ہو، اور اسی وقت میرے ارد گرد اور میرے جسم سے نازلی کے نرم و ملائم بدن کی خوشبو مجھے واضح محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور آگے نکل گیا۔ قبرستان میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت مجھے روکنا چاہتی ہو، مگر میں قبرستان سے نکل کر گاؤں کی جانب چل دیا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد میں قدرے اونچائی پر بنے ایک نہایت خوبصورت گاؤں میں پہنچ گیا۔ یہ گاؤں پہاڑیوں میں واقع تھا، ہر طرف سبزہ نظر آ رہا تھا۔ گاؤں میں خوبصورت ندی بھی تھی، غرض یہ کہ بہت خوبصورت گاؤں تھا، لیکن لوگوں کی چہل پہل بہت کم تھی۔ میں سہما ہوا تھا اور براہ راست نازلی کے متعلق کسی سے پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا کہ میں نے کبھی نازلی کے ابو کا نام اور پیشہ نہیں پوچھا تھا، مگر اب تو میری نظریں صرف نازلی کو تلاش کر رہی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح گلی گلی اور گھر گھر نازیہ کو تلاش کرنے کی غرض سے نگاہ ڈال رہا تھا، اور لوگ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ آدمیوں نے مجھ سے گاؤں آنے کا سبب بھی پوچھا، تو میں نے انہیں کہا کہ سرکاری ملازم ہوں، اس گاؤں کا سروے کرنے آیا ہوں، جس سے وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ سارا دن گاؤں میں میری نظریں نازلی کو تلاش کرتی رہی، مگر مجھے میری مراد نہ ملی۔ آخرکار میری نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو گاؤں کے کونے میں مکئی اور چنے کے دانے بھون کر فروخت کر رہی تھی۔
اس کے ارد گرد چند عورتیں اور چھوٹے بچے بھی جمع تھے۔ میں نے بھی اس عورت سے کچھ چنے خریدے اور سلام دعا کی۔ جب عورتیں اور بچے وہاں سے چلے گئے تو میں نے اس عورت کو مکمل اعتماد میں لے کر اور لالچ دے کر اپنا مدعا سامنے رکھ دیا۔ نازلی کا نام سن کر اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، بیٹا شکل و صورت سے تو تم سمجھدار اور پڑھے لکھے لگتے ہو، مگر… اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور بولی، بیٹا نازلی تم سے ملی ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تم جس لڑکی کی بات کر رہے ہو وہ کوئی اور ہوگی۔ مگر میں نے جب اسے نازلی کا مکمل حلیہ اور نشانیاں بتائیں تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور گہرا سانس لے کر بولی، اچھا تو تمہیں نازلی سے ملنا ہے تو چلو میرے ساتھ۔ وہ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر چلنے لگی اور بولی، بیٹا نازلی میری بھتیجی ہے اور وہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ لفظ تھی سن کر میں چونک گیا۔ بوڑھی عورت نے میرے چہرے کو دیکھا اور میری حیرانگی کو بھانپتے ہوئے ساحرانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور میں بھی سوچوں کے سمندر میں گم پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک قبرستان میں داخل ہو گئی اور میں حیران ہوا کہ پورے گاؤں کا راستہ تو ختم ہو گیا، یہ بوڑھی آخر کہاں جا رہی ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید قبرستان کے کسی دوسرے کونے میں میری جان کا گھر ہو۔ دل میں نازلی سے وصال کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کا پری جیسا چہرہ بار بار آنکھوں میں آ رہا تھا۔ دل بے ترتیب اور زوروں سے دھڑک رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے سامنے دیکھ کر نازلی کا رد عمل کیسا ہوگا۔ قبرستان کے بالکل درمیان پہنچ کر وہ عورت رک گئی اور ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹا مل لو اپنی نازلی سے اور قبر کے سرہانے لگی تختی پر بھی نظر مار لو۔ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پورا جسم پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ جب میری نظر تختی پر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ نازلی کی تاریخ وفات پورے 21 سال پرانی تھی۔ تعجب اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کب تک بہتے رہے۔ تبھی بوڑھی عورت مجھ سے مخاطب ہوئی، بیٹا مرنے والے کبھی دوبارہ دنیا میں نہیں آتے اور تم نے یقیناً کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اپنے گھر جاؤ اور خوابوں کی دنیا سے نکل کر کوئی اور کام کرو۔ کافی دیر تک سکتے کی حالت میں رہ کر پھر میں نے اس عورت سے پوچھا، اے نیک بخت، مجھے نازلی کے حالات زندگی کے بارے میں تو کچھ بتائیں۔ تب وہ بولی، آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب نازلی کی عمر 18 برس تھی تو یہ پورے گاؤں میں سب لڑکیوں سے حسین تھی۔ ماں باپ کی بھی آنکھ کا تارا تھی۔ والدین نے اسے بہت نازوں سے پالا تھا، اسی لیے پیار سے اسے نازلی پکارتے تھے، حالانکہ اس کا اصل نام سونیا تھا۔ بچپن ہی میں اس کی ماں گزر گئی اور اس دنیا میں یہ دونوں باپ بیٹی ہی رہ گئے۔ ایک دن یہ ریل گاڑی کے ذریعے کسی دوسرے شہر سے گاؤں واپس آ رہے تھے کہ ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہی تیز آندھی اور بارش ہونے لگی۔ تبھی اسی جگہ ایک لڑکا جس کا نام الیاس تھا ان کو ملا، جس سے نازلی کو محبت ہو گئی۔ الیاس اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ وہ محکمہ جنگلات میں ملازم تھا۔ نازلی اور الیاس کی محبت پورے علاقے میں محسوس ہونے لگی۔ ان کی محبت کی داستان عام ہونے لگی، مگر نازلی کے والد بالکل بھی لڑکی کو پسند نہیں کرتے تھے اور کسی صورت اسے اپنا داماد نہیں بنانا چاہتے تھے۔ مگر نازلی کافی عرصہ الیاس سے چھپ چھپ کر ملتی رہی اور یہ دونوں دنیا سے غافل ہو کر تمام حدیں پار کر گئے۔ لوگوں نے نازلی کے والد کو تانے دینے شروع کر دیے۔ باپ نے اکلوتی بیٹی کو بہت سمجھایا، پابندیاں لگائیں، مگر وہ نہ مانی اور اپنے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتی رہی۔ ایک دن جب وہ رنگ رلیوں میں مصروف تھے تو کسی مخبر کی خبر پر نازلی کے والد اور پھوپھا نے موقع پر دونوں کو رنگے ہاتھوں ایسی حالت میں دیکھا کہ برداشت نہ کر سکے اور دونوں نے مل کر نازلی اور الیاس کو کلاڑیوں کے وار کر کے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ ان دنوں لوگوں میں شعور کی کمی تھی، اس لیے دونوں قاتلوں کو قانون نہ پکڑ سکا اور پھر گاؤں والوں نے بھی غیرت کی وجہ سے قتل کو اچھا اور احسن اقدام قرار دیا تاکہ گاؤں کی لڑکیوں کو عبرت حاصل ہو۔ نازلی کے بوڑھے باپ کو نازلی کی اوچھی اور گندی حرکات کی خبریں ملتی رہتی۔ لاکھ سمجھانے پر بھی نازلی نہ مانتی اور الیاس سے ملنے میں ناغہ نہ کرتی۔ بوڑھا اور بے سہارا باپ آخر کب تک جیتا؟ 3 مہینوں بعد چل بسا اور پھر کچھ عرصے بعد ان دونوں کا دوسرا قاتل یعنی میرا شوہر بھی لقمہ اجل بن گیا۔ یہ باتیں کرتی ہوئی وہ بوڑھی عورت واپسی کی راہ پر گامزن ہو گئی اور قبرستان سے نکل کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں کافی دیر تک نازلی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا اور پھر واپسی کی راہ لی، مگر فوراً ہی
نازلی کے بدن کی خوشبو میرے جسم سے ایسا ٹکرائی جیسے اس نے مجھے باہوں میں لے لیا ہو، مگر پیچھے تو کوئی نہ تھا۔ میں آنسو بہاتا قبرستان سے نکل کر اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوا تو اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں ہم نے اکٹھے بے شمار حسین راتیں گزاری تھی۔ آنسوؤں کی برسات آنکھوں سے جاری تھی، مگر میری نازلی مجھے کہیں نظر نہ آئی، مگر حیران کن طور پر اس کے بدن کی خوشبو بھی بالکل واضح محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہو۔ خیر میں گھر واپس آ گیا اور اس دن سے آج تک اکثر میں اسی ریلوے اسٹیشن اور قبرستان میں اپنی نازلی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور جاتا ہوں، مگر وہ دن اور آج کا دن نازلی کے دیدار سے محروم ہوں۔ میں نے آج تک شادی نہیں کی، بے شمار رشتے آئے مگر میں نے انکار کر دیا۔ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، بہن کی شادی بھی ہو گئی، امی کے پرزور اصرار کے باوجود میں نے شادی نہیں کی۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ کبھی کبھی نازلی کے بدن کی خوشبو آج بھی میرے جسم سے آتی ہے۔ جب تیز آندھی اور بارش آتی ہے تو اسی ریلوے اسٹیشن پر ضرور جاتا ہوں کہ شاید میرا پیار مجھے نظر آ جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نازلی کے دیدار کے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں مہینوں سے ملتا رہا، مگر کسی نے بھی ہمیں کبھی نہیں دیکھا، اور پہلی رات 21 راتوں میں کیسے بدل گئی، اور اگر وہ کوئی روح تھی تو میرا اس سے جسمانی ملاپ کیسے ہوتا رہا، اور اگر یہ سب خواب تھا تو وہ کپڑا جس پر ہم سوتے تھے جو کہ آج تک میرے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ مجھے کوئی میرے سوال کا جواب دے دے کہ میری نازلی آخر کون تھی۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا عبرت انگیز قصہ۔ ذاکر شروع سے ہی روشن خیال تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی رب کے حضور سجدہ کیا ہو، باوجود اس کے کہ اس خالق کائنات نے اسے گلشن بی بی جیسی عظیم خاتون کو اس کی منکوہہ بنایا۔ گلشن بی بی کا تعلق دیندار گھرانے سے تھا۔ گلشن بی بی کے والد نے دین سے رغبت کی بدولت انہوں نے اپنی ساری اولاد کو دینی تعلیم دلوائی۔ خود گلشن بی بی نے بھی دینی تعلیم حاصل کی۔ گلشن بی بی کی خواہش تھی کہ ذاکر بھی اپنی مصروفیات میں سے اپنے رب کے لیے وقت نکالے، زیادہ نہیں تو کم از کم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، لیکن ذاکر کی تو جیسے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ذاکر کو خالق کائنات نے گلشن بی بی سے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ سب سے بڑی بیٹی عفت اور اس سے چھوٹی عصمت تھی، جبکہ ان سب سے چھوٹا دلاور تھا۔ ذاکر بیٹیوں کی نسبت بیٹے پر زیادہ توجہ دیتا۔ گلشن بی بی کی خواہش تھی کہ دلاور بھی، لیکن مجال ہے ذاکر اس کی کوئی بات مانتا۔ لیکن یہ بھی شکر تھا کہ ذاکر نے گلشن کو بیٹیوں کو دینی تعلیم دلوانے کی اجازت دے دی۔ وقت پر لگا کے گزرتا چلا گیا اور دلاور کو اسکول میں داخل کرانے کا وقت آ گیا۔ ذاکر نے بیٹے کو ایک پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا اور وہیں اسے ہاسٹل میں سیٹل کروا دیا۔ اس بات پر گلشن نے تھوڑا عرصہ اعتراض کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی ہٹ دھرمی کے آگے اس کی کوئی نہیں چلنے والی۔ چاروں ناچار اس نے چپ سادھ لی۔ عفت اور عصمت دونوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم سیکھنی شروع کر دی۔ دونوں نے اکٹھے ہی حفظ کیا۔ دوسری طرف دلاور نے پرائمری ایجوکیشن مکمل کی تو ذاکر نے اسے شہر کے ایک مشہور اسکول میں داخلہ لے دیا۔ مڈل تک پہنچتے پہنچتے دلاور نے انگریزی بولنی شروع کر دی۔ ذاکر اس بات سے خوش تھا، لیکن گلشن بہت افسردہ رہتی، کیونکہ ذاکر نے بیٹے کو جس اسکول میں داخلہ دلوایا تھا وہاں دینی تعلیم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس اسکول میں مکمل مغربی طور طریقے سکھائے جاتے۔ اگر کبھی خاندان میں یا کہیں بھی کوئی فوتگی یا کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا تو ذاکر بیٹے کو نہ لے جاتا۔ اس نے گلشن کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ دلاور کو کسی بھی فوتگی یا ایسی جگہ نہ لے جایا جائے جہاں غم کی ہوا سایہ فگن ہو۔ ایک وقت تو وہ بھی آیا جب گلشن کی والدہ یعنی دلاور کی نانی اللہ کو پیاری ہوگی، لیکن ذاکر نے بیٹے کو اسکول سے چھٹی نہ کروائی، نہ ہی اس تک یہ خبر پہنچنے دی کہ اس کی نانی دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ گلشن کو اپنے خاوند کے اس رد عمل پر بہت افسوس ہوا، لیکن وہ سوائے رونے دھونے کے کیا کر سکتی تھی؟ وہ اپنے خاوند پر بس افسوس کر سکتی تھی، جس نے اس کے بیٹے کو نانی کا آخری دیدار تک نہ کرنے دیا۔ وقت تو گزرتا رہا اور دلاور نے میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ دوسری طرف عفت اور عصمت بالترتیب فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر نہ صرف اچھے نمبروں سے پاس کی بلکہ دینی تعلیم کے عالمہ کے امتحانات میں بھی ان کی پوزیشن اچھی رہی۔ ذاکر کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی،
دونوں بیٹیوں نے اپنی ماں سے استدعا کی کہ انہیں مدرسے میں معلم کی نوکری کی اجازت لے کر دیں۔ جب گلشن بی بی نے ذاکر سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے حیرت سے اپنی اہلیہ کو گھورا۔ یہ تم اپنی بیٹیوں کو کیا سکھا رہی ہو؟ ذاکر نے بغور گلشن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہیں اندر قید رکھنے کی بجائے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دو تاکہ وہ ماحول کے ساتھ مطابقت اختیار کریں، انہیں باہر کے ماحول سے آشنائی ہو۔ آخر کو انہیں ایک دن اپنے پیا گھر جانا ہے اور تم ہو کہ انہیں قید خانے میں بند کیے ہوئے ہو۔ ذاکر کی بات پر گلشن نے خاوند کو حیرت بھری آنکھوں سے دیکھا اور بولی، ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ قید نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو چار دیواری کے اندر عزت سے رکھیں تاکہ کل کو انہیں شرمساری نہ اٹھانی پڑے۔ آپ ان کے والد ہیں، یہ حق دراصل آپ کا بنتا ہے، لیکن آپ ہیں کہ الٹا ایسی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے، ذاکر سر جھٹک کر رہ گیا۔ قید میں رہ کر یہ اپنی پرچھائیوں سے بھی خوف کھانے لگیں گی۔ دیکھو میں نے بیٹے کو کتنی آزادی دی ہوئی ہے، اس کا جو من چاہے وہی کرتا ہے۔ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے، انہیں بھی انجوائے کرنے دو اور خود بھی یہ پردے اتارو اور انجوائے کیا کرو۔ ذاکر کی ذہنیت بھرپور بے شرمی اور بے غیرتی پر مبنی تھی۔ گلشن نے اس کی باتیں سن کر آنکھیں موند لی اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، پھر شوہر کی طرف متوجہ ہو کر بولی، کبھی سوچنا بھی مت کہ میں اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دوزخ میں دھکیلوں گی۔ اچھا کام بتاؤ کیا ہے؟ ذاکر نے تنگ آ کر پوچھا۔ عفت اور عصمت کی خواہش ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھانا چاہتی ہیں، اس کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہتی تھی، گلشن نے پہلی بار خاوند کو بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گلشن کی بات سن کر ذاکر نے عجیب نظروں سے اسے گھورا۔ اس کے گھورنے کے اس انداز پر گلشن کو قطعاً حیرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ ذاکر اس کی بات کا کیا جواب دے گا۔ انکار مت کرنا، کیونکہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا، انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ بس یہی کمی رہ گئی تھی کیا؟ ذاکر نے تقریباً چڑھ کر کہا۔ تم نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دیا ہے، مجھے تو ان کا مستقبل تاریک ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جب کسی کو پتہ چلے گا کہ ہماری بیٹی عالمہ ہے اور با پردہ ہیں تو پتہ نہیں کوئی ان سے شادی کے لیے رضامند ہوگا بھی یا نہیں۔ جانتی ہو، آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ عورت کے پردے کی کوئی اہمیت نہیں۔ وقت کے ساتھ تبدیل ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن تم نے تو وہی پرانے رسم و رواج برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس بات کی فکر مت کیجیے، گلشن نے جواب دیا۔ میری بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر تگدو کر رہی ہیں، وہی خالق مسبب الاسباب ہے، ان کے لیے کوئی سبب بھی بنا دے گا۔ آپ اپنے بیٹے کی فکر کیجیے اور اس کے لیے کسی مغربی عورت کا رشتہ تلاش کیجیے جو آپ کے اور آپ کے ماحول کے حساب سے پرفیکٹ ہو۔ گلشن کی بات پر ذاکر نے اسے کھا جانے والی آنکھوں سے گھورا، لیکن جلد ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ ایک دن تم خود کہو گی کہ میرا ہر فیصلہ اچھا تھا اور تم نے اپنی دونوں بیٹیوں کی زندگی تباہ کر دی ہے، ذاکر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جاؤ اور بتا دو بیٹیوں کو کہ میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ ان کی کسی بات کو ٹھکرا دوں۔ اگر ان کی خواہش معلمہ بننے کی ہے تو میرے لیے باعث فخر ہے۔ گلشن مزید کچھ کہے سنے بنا وہاں سے واپس لوٹ آئی، جبکہ ذاکر دیر تک بیوی کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ دلاور نے FSC فرسٹ پوزیشن میں حاصل کی۔ ذاکر نے اسے یورپ MBBS کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ گلشن نے ذاکر سے کہا کہ اپنے ملک کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہی بات کہ ماحول کے مطابق اپنے بچے کو پروان چڑھانا ان کی دلی خواہش تھی۔ دلاور اپنی ماں کی نسبت اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دلاور کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ جب اسے اپنے باپ کی بات کا پتہ چلا کہ وہ اسے یورپ بھیجنے کے خواہش مند ہیں، تب وہ ہواؤں میں اڑنے لگا، اور پھر جلد ہی ذاکر نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بننے کے لیے یورپ بھیج دیا، جہاں دلاور نے جاتے ہی وہاں کے طور طریقے اپنا لیے۔ اس کی حرکات دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں جنم لینے والا مسلمان لڑکا ہے۔ وقت پر لگا کے اڑتا چلا گیا اور دلاور نے MBBS مکمل کرنے کے بعد میڈیکل اسپیشلسٹ کمپلیٹ کیا اور جلد ہی وطن واپس آ گیا۔ یہ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اس عرصے کے دوران عفت اور عصمت دونوں کے اچھے گھروں میں رشتے ہو گئے، وہ دونوں اپنے گھروں میں جا بسی۔ گلشن بی بی خدائے بزرگ و برتر کا شکر بجا لاتے نہ تھکتی، جس نے اتنے اچھے اسباب بنا دیے کہ دونوں بیٹیاں اپنے سسرال میں خوش تھیں، ورنہ ذاکر کے تانے ساری زندگی اس کی جان نہ چھوڑتے۔
دلاور نے ایک پرائیویٹ اسپتال میں نوکری شروع کر دی۔ اسے ابھی نوکری شروع کیے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ نہ بیتا ہوگا کہ ایک دن ذاکر کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا، اور ذاکر آن کی آن میں لقمہ اجل ہو گئے۔ دلاور کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ فوراً گھر پہنچا۔ اس کی دونوں بہنیں بھی اس سے قبل گھر پہنچ چکی تھی۔ خوشیوں بھرا گھرانہ ماتم کدہ بن چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، زندگی میں پہلی بار اس کا دکھ سے پالا پڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دھواں دھار روئے یا پھر چپ رہے۔ جب وہ اپنی ماں اور بہنوں کی طرف دیکھتا تو اس کا دل موم کی طرح پگھل کر رہ جاتا۔ بالآخر وہ اپنی کیفیت پر قابو پانے میں ناکام ہوا اور اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ جس باپ نے اسے بے پناہ محبت دی تھی، آج وہ اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ بہت بڑی ذمہ داری اس کے سر پر ڈال گیا تھا۔ اس باپ نے تو اسے کبھی غم کی ہوا تک نہ لگنے دی تھی، لیکن آج وہ خود اسے ایک بہت بڑا گھاؤ دے گیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک دلاور بلک بلک کر باپ کے سرہانے بیٹھ کر روتا رہا۔ باپ کا سر گود میں رکھ کر وہ اسے پکارتا رہا، لیکن آج ذاکر اس کی کسی بات کا جواب دینے کے قابل نہ رہا تھا۔ جلد ہی ذاکر کا جنازہ تیار ہوا۔ اسے سپرد خاک کرنے کی تیاری شروع ہوئی۔ جس وقت ذاکر کو منو مٹی تلے دفنایا جا رہا تھا، اس وقت دلاور کی حالت دیدنی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے واپس ہو لیے، سوائے اس کے ماموں اور دلاور کے۔ دیر تک وہ اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتا رہا، گلے شکوے کرتا رہا، لیکن آج منو مٹی تلے دفن ذاکر اس کی کسی بھی بات کا جواب دینے کے قابل نہ رہا تھا۔ دلاور کا ماموں اسے گھر لے آیا، جہاں اس کی ماں اور 2 بہنیں اس سے لپٹ کر کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ رات کی پرچھائیاں ہر شے کو اپنی دسترس میں دبو چکی تھی، لیکن دلاور اور اس کے گھرانے کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ کل تک جس گھر میں ذاکر کی موجودگی سے گھر بھرا بھرا لگتا تھا، آج گھر شہر خاموشوں کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ماں، ذیشان نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے گلشن بی بی کو مخاطب کیا، تو گلشن سمیت اس کی دونوں بہنیں بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے میرے بچے؟ گلشن نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میرے ابو آج کالی کوٹھڑی میں تنہا ہیں۔ دلاور جملہ مکمل کرتے کرتے رو پڑا۔ نہ جانے ان پر کیا بیت رہی ہوگی، انہیں کتنا خوف محسوس ہو رہا ہوگا۔ ابو نے ساری زندگی ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن دیکھیے آج تو ہم سب نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وہاں ویرانے کی نظر کر آئے ہیں۔ وہ ابو جو ہمیں کبھی غم کی ہوا تک نہیں لگنے دیتے تھے، آج تنے تنہا منو مٹی تلے دفن ہو گئے ہیں۔ دلاور کی بات سن کر گلشن بی بی کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ قانون قدرت ہے میرے بچے، گلشن نے خلا میں غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا۔ یہ دن ہم سب کو دیکھنا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو خود کو پہلے ہی اس دن کے لیے تیار کر لے۔ دیکھ لو، کل تک وہ ہمارے اپنے تھے، آج وہ تنہے تنہا قبر میں اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہیں۔ ماں کی بات سن کر دلاور نے بغور ماں کی طرف دیکھا۔ ماں، اگر میں مر گیا تو کیا؟ ابھی دلاور نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نہ کرے، گلشن تڑپ کر رہ گئی تھی۔ بھائی، آپ کو کچھ نہ ہو، ہم سب کی عمر آپ کو لگ جائے۔ عفت بھائی کی بات سن کر روتے ہوئے بولی۔ نہیں، بتاؤ نا، دلاور ضد کرتے ہوئے بولا۔ کیا ہر شخص کو مرنے کے بعد اسی طرح گڑھا کھود کے دبا دیا جاتا ہے؟ ہاں، اب کی بار عصمت نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ دلاور بولا۔ بھائی، یہی قانون قدرت ہے، عصمت گویا ہوئی۔ جسے آپ گڑھا کہہ رہے ہیں وہ ہم سب کا آخری مقام ہے۔ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ موت برحق ہے اور ایک دن ہر ذی روح نے مرنا ہے۔ اپنے خالق کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا چلا آیا ہے۔ نیکوکار جنت میں اور بدکار دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دلاور بہن کی باتیں سن کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ آج تک ان باتوں کے بارے میں اسے کبھی اس کے ابو نے نہ بتایا تھا، نہ ہی اسکول و کالج میں کسی نے بتایا۔ اسے تو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے طور طریقے سکھائے جاتے تھے۔ دلاور بہن کی باتیں بغور سنتا رہا۔ آج پہلی بار گلشن بی بی نے دل کی بھڑاس نکالی۔ یوں تینوں ماں بیٹیوں نے مل کر دلاور کو اس کی شخصیت کی پہچان کرائی اور اسے بتایا کہ اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ دلاور شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے ساری زندگی مغربی تعلیم سیکھی، لیکن آج ماں اور بہنوں کے سامنے اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ اس نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، اس کے سامنے اس کی بہنیں اور والدہ اس سے بدرجہ بہتر ہیں۔ کتنی ہی دیر تک وہ اپنی قسمت پر
اشکریزی کرتا رہا۔ بالآخر اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اپنی بہنوں کی طرح قرآن پاک پڑھے گا اور دینی تعلیم حاصل کرے گا۔ آج وہی دلاور 3 بچوں کا باپ ہے، شہر کا مشہور و معروف ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن اور عالم دین بھی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے نہ صرف تینوں بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں بلکہ اس کی اہلیہ بھی عالم دین ہے۔ دلاور آئے دن اپنے والد کی روح کو اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے۔ دلاور نے اپنی زندگی کا مقصد جان لیا ہے۔ اس کی والدہ آج اس سے بہت خوش ہیں۔ اس کی بہنیں آج بھی مدارس کے اندر پڑھا رہی ہیں۔ یہی نہیں، ان کی اولادیں بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ یہی ہماری زندگی کا وتیرہ ہے۔ ہم جتنی بھی اڑان بھر لیں، ترقی کے جتنے بھی زینے عبور کر لیں، آخرکار ہمیں زمین کے اندر روپوش ہو جانا ہے۔ ایک دن ہمارا نام اس دنیا سے مٹ جانا ہے۔ ہم آنے والی نسلوں کے لیے بس نام سے پہچانے جائیں گے، وہ بھی جلد ہی ان کے ذہنوں سے نکل جائیں گے۔ موت کے بعد ہمارے اپنے ہی ہمیں اپنے کندھوں پر لاد کر ایک اندھیری کوٹھڑی کی نظر کرائیں گے۔ دنیا کے محل اور آرام دہ بستر سب یہیں رہ جائیں گے۔ وہاں زمین ہمارا بچھونا ہوگی۔ ہمارے اعمال ہماری قبر کو یا تو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دیں گے یا پھر جہنم کے گہرے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیں گے۔ آنے والی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ جب تک دم ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وقت آخر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور پھر ہم کو اپنے اعمال کا حساب بھگتنا پڑے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: فریال مہتاب صاحبہ ہیں پیٹرسبرگ پنسلوینیا امریکہ سے، افضل علی پینٹر صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، انڈیا سے ہیں، وسیم علی صاحب ہیں فیصل آباد پاکستان سے، شیخ نعیم صاحب ہیں راولپنڈی پاکستان سے، اور چودھری شہزاد محمود صاحب ہیں نیلم بازار راولپنڈی پاکستان سے۔ آپ تمام لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔